खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सारविद हिदायत में। और अब आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। आज इंतहा सर लंदन में 2:48 है। दीगर शहरों के नाजरीन अपने मुकामी वक्त का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आगाज़ में मौलाना साहब ने जो गुफ्तगू की है, बहुत ही अहम गुफ्तगू। मौलाना साहब आपने तलावत कुरान पाक के हवाले से बहुत उसकी एक तो फ़जीलत बताई है। अमूमन जो देखा गया है कि अमूमन जिन्होंने बचपने में कुरान पाक पढ़ लिया, किसी मदरसे में गए वो तो पढ़ लिया एक रूटीन के साथ, या स्कूल कॉलेज में, या जिनको ये इत्तेफाक नहीं हुआ वो मदरसे में नहीं जा सके, बड़ी उम्र होगी तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, परेशान होते हैं कि अब मैं इस उम्र में या बड़ा हो गया हूँ तो किससे सीखूँ। जी चाहता है, हिचकिचाता है, डर ज़रा सा ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया तुम्हें कुरान भी नहीं आता। तो उन लोगों के लिए आप कैसे हौसला देंगे कि आप किस तरह कदम बढ़ा सकते हैं? मैं गुजारिश करूं कि बहुत आसान है, अब तो इंटरनेट का दौर है। अब तो मतलब लोग जो हैं वो नेट पे कुरान हकीम जो है उसकी तालीम दे रहे हैं और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, और शर्म इसमें है नहीं है। मतलब चूँकि एक मसला दीन का है और इन चीज़ों में शर्म व हया और बड़ी बात चीज़ें हैं शर्म व हया करने वाली। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया जो है वो कायम व दायम रखे, लंबी उम्र उनको अता करे। बहुत मतलब अच्छे इंसान हैं, सैयद सादत हुसैन शाह साहब, मदीना सईदा से। अच्छा। वो उनके बारे में मैंने सुना है कि वो कुरान हकीम उन्होंने नहीं पढ़ा था और वो फ़ौज में थे, फ़ौज में मतलब किसी रैंक पे थे। जब रिटायर्ड होके आए तो फिर उन्होंने कुरान हकीम पढ़ा, और वो भी कुरान हकीम उन्होंने मतलब मुख्तलिफ़ टेपों से और मुख्तलिफ़ उस वक्त जो वसाइल थे वो पढ़ा, और फिर इस तरह से पढ़ा कि पढ़ के फिर पढ़ाना शुरू किया। और इस वक्त वो बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा मदरसा बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को कुरान की तालीम देते हैं। कहने का मतलब ये कि एक शख्स अपनी रिटायर्ड लाइफ में कुरान हकीम की तरफ मुतवज्जे होता है, उसको पढ़ता है, फिर सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि इस तरह का पढ़ता है कि वो पढ़ाता है और किरात के साथ। और फिर मतलब ये कि बाज़ औक़ात हमने इकट्ठे देखा कि वो बाज़ प्रोग्रामों में यानी कुरान हकीम की तिलावत में वो बतौर जज के जाते थे, कि मतलब वो इस हद तक उन्होंने पढ़ा। तो एक बूढ़ा इंसान जो है वो अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अगर इस तरह से पढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि फिर हर कोई बंदा पढ़ सकता है और कोई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब तो नेट पे मौजूद हैं लोग जो हैं वो भी पढ़ाते हैं मतलब कुरान हकीम के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, अभी टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहें सवाल पूछ सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के आज 8वीं सहर है और मुझे उम्मीद है तमाम जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी जो आम लोगों में ये आदत नहीं होंगी या ये उनका उठना बैठना इस तरह का नहीं होगा जो रमज़ान की रहमत की वजह से हमें ये मुयस्सर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, पूरा साल अपनी एक दुनिया परस्ती में रहे हैं, तो उनके लिए भी मौका है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोल रखे हैं। तो बहुत ही खुश नसीबी है हम सब की जो इस वक्त सांस ले रहे हैं। सांस लेना भी इबादत है और सैरी करना भी इबादत है, इसका सवाब है। मौलाना साहब, आगाज़ में ही आपने सादिक़ नीयत और पाकीज़ा दिल से मुतालिक फ़रमाया था, लेकिन एक कॉलर आ रहे हैं, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं सैयद से बात कर रहा हूँ, मैनचेस्टर से। सैयद, नाम दोबारा बताएंगे भाई? जवाद रज़ा। जवाद रज़ा साहब जी, बिस्मिल्लाह। जी मेरा क्वेश्चन ये है मौलाना साहब से जी कि मैं और मेरी मिसेस हम दोनों ऐसे में जॉब करते हैं, ठीक है, और रोज़े के टाइम पे मतलब रोज़े में हम दोनों चेकआउट्स पे काम करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो वहाँ पे आपको पता है कि अल्कोहल वगैरह भी बिकती है, ठीक है ठीक है जी तो और जाहिर बात है कि कोई कस्टमर लेके आता है तो हमें तो सर्व करना पड़ता है। ठीक। तो मैं मौलाना साहब से उस बारे में पूछना चाह रहा था कि ये ठीक है या? ठीक है जी। जवाद साहब, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका जवाब हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और मज़ीद आपने रहनुमाई चाहिए
تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, پھر اس پہلے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام افتخار ہے, مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی افتخار صاحب, بہت شکریہ. میں نے خمس کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. بہت شکریہ جی افتخار صاحب. بہت شکریہ ماشاءاللہ. یہ جو سوال پوچھنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آدھے علم کے برابر ہے, اور جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں اس میں بھی کوئی شرم جھجک نہ کیجیے, اپنے سوال کو معمولی نہ سمجھیے. آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس کا جواب پا کے وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات آپ آغاز کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے اس کا سوال پوچھ دیا. اور ہدایت ٹی وی کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے کہ علماء کرام ہمیں جواب دیتے ہیں. تو مولانا صاحب ان کا جو پہلا سوال تھا سید جواد رضا صاحب کا مانچسٹر سے, کہ ایک ایسی جگہ وہ اور ان کی مسز کام کرتی جہاں پر الکوہل بھی بکتا ہے, تو اس ایسے حالات میں کیا پھر وہ وہاں پر کام کرتے رہے جہاں رمضان ان کا روزہ بھی ہے اور اس طرح کی چیز دینا بھی پڑتی ہے گاہک کو؟ بنیادی طور پہ الکوہل کے حوالے سے تو مطلب اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے, کسی صورت میں بھی اس کا وہ نہیں بنتا ہے, الا یہ کہ یہ کسی ایسے شعبے میں ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہے, باقی دوسرے امور چل رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ جاب کرتے رہیں. مسائل بہت زیادہ یہاں پہ جو ہیں وہ جاب کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. البتہ یہ میں عرض کروں ایک بات کہ وہاں پہ کام کرنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. روزہ اپنے طور پہ روزہ ہے, اور وہ کام کرنا ایک اگر مطلب الکوہل کا کام کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا, روزہ اس کا ٹھیک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہوگا ماشاء اللہ. جیسے آپ نے بتایا کہ کام کا بھی مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے حالات میں گنجائش نہیں, مطلب گنجائش وہ تو نہیں ہے, جواز کی تو نہیں صورت نکل سکتی, لیکن الا یہ کہ وہ کسی دوسرے شعبے میں کام کر رہا ہے تو مطلب وہاں پہ کام کر. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ سید جواد صاحب آپ کے سوال کا. مولانا صاحب کا جواب بھی آپ نے سن لیا. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. چلیں, میری آواز شاید نہیں پہنچ رہی. افتخار صاحب کا مانچسٹر سے مولانا صاحب خمس خاصا لمبا سوال ہے, ان کا جواب جو ہے وہ تو مطلب دینے کے حوالے سے میں کی چیزیں گن دیتا ہوں. صرف خمس جو ہے وہ کاروبار کے منافع پہ, معدنی کانوں پہ, دفینوں پہ یعنی خزانہ کوئی اگر مل جائے تو, حلال مال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو اس کا بھی خمس ہے, غوطہ خوری سے جو جواہرات وغیرہ کسی سے ملتے ہیں ان پہ بھی خمس ہے, اور جنگ سے ملنے والا مال غنیمت جو ہے اس پہ بھی خمس ہے. اور اگر مشہور قول کے بنا پر وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے, یعنی کسی مسلمان سے وہ کافر خریدے کہ جو کافر ذمی ہے, جس کا ذمہ لیا ہوا ہے, تو اس زمین پہ بھی خمس جو ہے وہ واجب ہے, البتہ مشہور قول کے اعتبار سے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں ان پہ خمس واجب ہے, ان کو نہیں سمجھ آئے گی, مطلب گڑبڑ ہو جائے گا. مختصر میں عرض کروں کہ جو ان کے پاس چیز ہے وہ کمائی ہے. اگر سال کی منفعت ایک تاریخ معین کر لیں, اس تاریخ پہ جا کے حساب کریں, سارا سال کھائیں پئیں پہنیں ضرورت کی تمام چیزیں استعمال کریں, اس تاریخ کو اگر ان کی کمائی میں کوئی بچت ہوئی ہے تو اس بچت پہ خمس ہے. باقی یہ چیزیں چونکہ ان سے متعلق ہی نہیں ہیں, لہٰذا ان کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے, تو زکوٰۃ جو ہے وہ میں گن دیتا ہوں چیزیں, پھر اس پہ بھی بات کرتا ہوں. گیہوں یعنی گندم, جو, کھجور, کشمش, سونا, چاندی, اونٹ اور گائے, اور اس کے بعد ہے بھیڑ بکریاں. اور کہتے ہیں آغا سیستانی کا یہ فتویٰ کہ احتیاط لازم کی بنا پر مال تجارت, اس پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے. تو میں اس کو بھی تھوڑا سا اختصار دے کے اگر عرض کروں تو اس وقت جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس
یہاں پہ رہنے والے، ان کے پاس جو ہے وہ گندم بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھجور بھی نہیں ہے، ان کے پاس کشمش بھی نہیں ہے، ان کے پاس سونا اور چاندی بھی اس طرح کا نہیں ہے. یعنی میں نے پچھلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ سونا چاندی کے پیسے بنے ہوئے ہوں اور وہ پیسے سکہ رائج الوقت ہو، تب اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو کیا اس کا نام ہے زیورات ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں بنتی. اور یہ پیسے چونکہ سونے چاندی کے نہیں ہیں، لہٰذا ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں بنتی. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے ان پیسوں پہ زکوٰۃ دینا، پاؤنڈ پہ، پیسوں پہ، جتنے بھی یہ کاغذ کے بنے ہوئے ہیں، ان پہ ابھی واجب جو ہے وہ مجتہدین نہیں کہتے بلکہ مستحب کہتے ہیں. تو مختصراً میں یوں عرض کروں کہ اگر بھیڑ بکریاں بھی ایسی کہ جو جنگل میں خود پل کے آتی ہیں، خود کھا کے آتی ہیں اور وہ کسی کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ عمومی جگہ سے پل کے آ جاتی ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں جو ہے وہ اونٹ بھی اسی طرح، اگر وہ چیزیں ساری یہاں پہ موجود نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں گویا پاکستان میں یا ہمارے وہ ملک جہاں پہ کشاورزی ہوتی ہے، جہاں پہ زمینداری ہوتی ہے، وہاں پہ گندم ایسی ایک جنس ہے کہ جس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہو. اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے پیسوں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ بھی زکوٰۃ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. واجب زکوٰۃ ایک ہی ہے اور وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی یہی عید سے پہلے ایک رات جو دینا ہے فطرانہ ہر بندے کا جسے کہا جاتا ہے، وہ واجب ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے چونکہ یہ نصاب پہ نہیں پہنچتا مال، لہٰذا اس کی زکوٰۃ عام طور پہ واجب نہیں ہے. خمس واجب ہے، وہ بھی بچت پہ واجب ہے. سال کی کمائی کا ایک تاریخ معین کر لیں جتنے بھی صاحبان ہیں ہمارے سننے والے جاننے والے، اور اس میں اپنی جس نے ابھی تک خمس نہیں دیا وہ ایک مرتبہ تو اپنی ہر چیز کا خمس دے، اور پھر ہر سال جو اضافہ ہو اس پہ خمس دینا ہے. جس چیز پہ خمس ایک مرتبہ دے دیا جائے، المخمس لا یخمس، جس کا خمس ہو چکا ہے اس کا پھر ساری زندگی میں خمس نہیں ہوتا ہے. لہٰذا خمس ہے، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نصاب تک ہمارے ہاں نہیں پہنچتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ ہمارے صاحب. مختصر ٹائم میں آپ نے زیادہ سے زیادہ معلومات دی ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. چلیں، آپ کی آواز دوبارہ نہیں آ رہی. آپ دوبارہ نمبر ملائیے اور کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے آپ سے بات ہو پائے. اور جو بھی لوگ آئیں اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں تاکہ کوئی ایسی کنفیوژن نہ ہو آپ کو بات کرتے ہوئے. رمضان المبارک. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میرا نام مسز نسرین ہوں، میں لندن سے بول رہی ہوں، لیکن میں لائیو پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوں. آپ اپنا سوال آگے رکھ سکتے ہیں ان کے؟ نہیں، پھر آپ اس وقت لائیو آ چکی ہیں، آپ ہمیں پھر ای میل کر دیجیے گا، یا آف ایئر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو پھر پروگرام کے چلے میں بعد پوچھ لیتی ہوں. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آن ایئر بھی پوچھ سکتی ہیں، نو پرابلم. جی پوچھیے. جی بہن. ہلو. جی پوچھیے آپ آن ایئر. آپ کو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں، سوال ذرا تھوڑا سا امبیرسمنٹ والا سوال ہے، لیکن پھر بھی میں اکثر دیکھتی ہوں ہمارے ادھر جب ہم امام بارگاہ میں جاتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو اکثر جیسے مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت آتی ہے یا جیسے کہ شب قدر کی راتیں آتی ہیں، تو اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے نا روزے رکھے ہوتے ہیں تو انہوں نے لپسٹک لگائی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی نے کاجل بھی لگایا ہوتا ہے. کیا اس کے اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کہ ہم لوگ مطلب اس طرح کر سکتے ہیں؟ میں تو ابھی فی الحال تو نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک میری سوچ ہے کہ میرے خیال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے عورتوں کو. تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ لپسٹک لگا سکتے ہیں یا منع ہے روزوں میں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کے سوال کا. جی مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کیا، اور خاص طور پہ بنیادی طور پہ خواتین جو ہیں وہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اپنے شوہر کے لیے ہر طرح کی زینت کرنا ان کے لیے جائز ہے، اور زینت جو ہے وہ اپنے شوہر ہی کے لیے کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے زینت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب عورت کا بناؤ سنگار کرنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں نیت جو ہے وہ اپنا شوہر
ہونا چاہیے بنیادی طور پہ. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہماری بہن جو کہہ رہی تھی وہ مطلب اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے انداز سے اس بات کو کر رہی تھیں. گزارش یہ ہے کہ لپسٹک یا کاجل یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مبتلات روزہ میں سے نہیں ہے. روزہ ان سے باطل نہیں ہوتا ہے. وہ لپسٹک لگا لیتی ہیں یا کاجل کوئی ڈال لیتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. البتہ جیسے وہ فرما رہی تھی اگر خواتین اوائڈ کریں اس بات سے کہ مطلب بناؤ سنگار کر کے ایسے ہی دوسری ایسی جگہوں پہ جانا کہ جہاں پہ دوسرے مرد بھی وہاں دیکھتے ہوں تو وہاں پہ اگر احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن مسئلہ شرعی جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا. جزاک اللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی تو کچھ خرابی سسٹم میں. مجھے بھی کنٹرول روم سے آواز نہیں آ رہی. بہرحال جو بھی کال آئی تو آپ تھرو کر دیں تاکہ جو بھی کالر آنا چاہیں ان سے بات ہو پائے. کوئی کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ تو السلام علیکم. چلیں تو انتظار ہے ناظرین, آپ جیسے ہی آتے ہیں آپ کا سوال ہم لیتے ہیں. ابھی بھی گھنٹی کنٹرول روم سے بج رہی ہے تو ایک اور کالر کو چیک کرتے ہیں شاید ان سے بات ہو پائے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یہ علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں گلشن بات کر رہی ہوں پاکستان سے. کیسے ہیں آپ؟ جی گلشن بہت میں آپ شکریہ. کو ماہ رمضان کی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ کو ایک شعر سناؤں گی اور ایک آپ سے سوال بھی پوچھنا ہے. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بنت علی نے چاند دیکھا تو یہ کہا, بنت علی نے چاند دیکھا تو یہ کہا, زینب تیری یتیمی کا اعلان ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غریب ہو اور اس کے بعد اتنی گنجائش بھی نہ ہو کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے یا ویکنس کی وجہ سے اس کو روزے بھی نہ رکھ سکے اور کسی کو کھانا بھی نہ کھلا سکے, تو شریعت میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور وہ آئندہ روزے بھی قضا نہ رکھ سکے, یعنی کہ غربت کی وجہ سے اس کے بعد اتنی گنجائش نہ ہو تو اسے آئندہ کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو اسٹمک کا پرابلم ہو تو روزے کی حالت میں اگر اس کی پرابلم زیادہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ افطار کر لینا چاہیے یا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. گلشن تھی ہمارے ساتھ پنڈ دادن خان پاکستان سے. تو مولانا صاحب بہت غربت بھی ہو اور افطار نہ کروا سکے تو اس میں پھر وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ یقینی طور پہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ غریب انسان جو ہے اس کو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو مختصر سے مختصر چیز, بہت حتیٰ پانی, بالکل اس کے ساتھ روزہ جو ہے وہ افطار کروائے تو ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا. پیغمبر گرامی کی احادیث اس حوالے سے بہت زیادہ کثرت سے موجود ہیں اور آپ نے بھی ایک دن بیان کیا تھا اور میں نے بھی اس بات کو, یہ ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ واتقوا النار ولو بشربۃ من الماء. اگر کھجور کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا اس کے ذریعے سے افطار کروا لو یا یہ کہ پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا کے, پانی تو پلا سکتا ہے, وہاں پہ غریب آدمی مسجد میں جاتا ہے پانی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, سب کو وہ پانی پلاتا ہے, کہتا ہے اس کے ساتھ روزے کھول لو, تو اس کو بھی ثواب جو ہے وہ اسی طرح سا مل جائے گا. غریب سے غریب آدمی ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے میسر ہیں. صحیح ہے. اچھا, انہیں کا دوسرا سوال تھا کہ بہت زیادہ کمزوری ہو اور پھر اس میں روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر بہت زیادہ کمزوری ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہیں رکھ سکتا, ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ خود بھی محسوس کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ روزہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ بعد میں رکھے گا جب وہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر مستقل بیماری ہے تو اس پہ روزے واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ان کا تھا سوال, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میرا نام علی ہے, لندن سے بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب بسم اللہ, سوال پوچھیں. مولانا صاحب سے ایک سوال تھا کہ پاکستان میں یہاں پہ جو امساک کا ٹائم ہے وہ 10 منٹ پہلے مطلب روزہ جو ہے وہ بند کرنے کی تلقین ہوتی ہے جی کہ 10 منٹ پہلے ہے, لیکن پاکستان میں تو موسٹلی شروع سے یہی سنا ہے ہم نے کہ اذان جو ٹائم اذان کو اس وقت روزہ مطلب جو روزہ مطلب شروع ہوتا ہے روزہ وہاں سے ٹائم سے. تو اس کے بارے میں کچھ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا کہ یہ میرے لیے یہ نئی چیز ہے.
اچھا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ رات کو بھی میں نے فون کیا تھا لیکن نہیں کال لگ سکی، تو اس وقت میں نے کہا چلو آپ سے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے علی صاحب، لندن سے آپ نے کال کی، جزاک اللہ. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میرے پاس 2 سوال ہیں. جی بھائی. ایک پہلا سوال تو یہ ہے جناب کہ کوئی شخص یہاں بیمار ہے مستقل سالوں سے، روزے نہیں رکھ سکتا، وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، لیکن اب اگر اس کے پیسے بھیجنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نہیں ہم پیسے بھیجتے، 100 پاؤنڈ نہیں افورڈ کر سکتے بھیجنا، 70 پاؤنڈ نہیں بھیج سکتے، تو کیا کریں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی اگر آپ کوئی شخص لاٹری کھیلتا ہے اور اس میں اس کو کچھ پیسے جیت جاتا ہے، وہ اس کو کس حد تک جائز بنا سکتا ہے؟ خمس دے کے سنا ہے کہ ایک تو آپ کو امیجیٹ خمس دینا پڑتا ہے اس کے پر، اور پھر اس کے پاس جو باقی پیسے بچ جاتے ہیں سال کے اینڈ میں جو ہے پھر اس کو اس پہ خمس لینا پڑتا ہے. سنا ہے. میں قبلہ مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، پلیز. ٹھیک ہے بھائی، آپ پروگرام دیکھیے. بالکل آپ کے دونوں سوال آ گئے. بہت شکریہ. آپ نے کال کی، آپ کا نام تو نہیں جان سکا. تو ابھی کی کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، اور یزدانی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. جی بہت شکریہ محمود علی صاحب. پھر ایک دفعہ پھر رمضان مبارک اور 2 عیدوں کی مبارک ابھی سے میں دے دیتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ یزدانی صاحب سے اپنا التجا کرتا ہوں، اور ان کی میں ذمہ داری بھی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ امت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ سے سوال بھی یہ کرنا چاہتا، میں سوال پہ ڈائریکٹ آ جاتا ہوں کہ آپ نے ایک چینل پہ دیکھا ہوگا کہ 3 علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چیریٹی کے لیے شو کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بدامی صاحب کا پروگرام تھا ARY کے اوپر، انہوں نے قرآن اور حدیث سے پروف کر رہے تھے کہ یہ جو ایٹم بم بنایا ہوا ہے یہ جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. حالانکہ جس نے ایٹم بم ہیروشیما پہ گرایا یہ بہت اتنے اپنا کیا کہتے ہیں انوسینٹ لوگوں کی جانیں ضائع گئی ہیں، اور جن جن ملکوں کے پاس ابھی تک ہے. تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف، جو انوسینٹ لوگ جس سے مرتے ہوں، کیا اس کا حوالہ دینا چاہیے اسلام کا؟ اگر اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی ایک بھی آدمی انوسینٹ کی جس کی جان گئی ہو تو پھر تو ہم بات مانتے ہیں. تو لیکن آپ کی علماء دین ہے، آپ کے ٹیبل پہ میں بات رکھتا ہوں کہ پلیز ہمیں بتائیے یا ان لوگوں کو بتائیے جو قرآن کے حوالے دے کے ایٹم بم کو بہت بڑی طاقت اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. میں تو کنڈیم کرتا ہوں جس نے فرسٹ ٹائم بنایا اور جس نے ہیروشیما پہ گرایا، یہ انسانیت کے خلاف ہے اور انوسینٹ لوگوں کی جان جائے گی اس سے. آپ علماء دین ہیں، آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور خیر اس پروگرام میں آپ کا سوال بھی ایٹم بم ہی ہے کیونکہ بالکل الگ سوال ہے. بہرحال کوشش کریں گے اس کا جواب لیں. کوئی کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ تو ان سے بات کر لیتے ہیں. کالر نہیں ہے تو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آخری کالر پہلے شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو پھر مزید کالز لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اب ٹی وی سے نہ سنیں، آپ لائیو ہیں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری قبلہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا؟ جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام بلال بخاری ہے جی، لندن سے بول رہا ہوں میں. جی بلال بخاری سے. مجھے جاننا یہ تھا کہ رمضان کی یہاں تو چونکہ سورج نکل آتا ہے لیکن ایسی جگہ جہاں پہ سورج نہیں نکلتا، اس طرح پولس ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، اچھا جہاں پر سورج 6 مہینے تک نہیں نکلتا، تو کیا صورت میں وہاں پر افطاری کی ڈٹرمنیشن کیسے ہوگی کہ یہ افطاری کا ٹائم ہے یا یہ فجر کا ٹائم ہے؟ کل اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال بخاری صاحب. جی ایک اور کالر.
आ रहे हैं तो उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह। मैं सैयद साबिर हुसैन मंडी बालदीन पाकिस्तान से सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया शाह जी, बिस्मिल्लाह साबिर साहब। जनाब फरूक भाई आपको सलाम। जनाब असगरी जज़बानी मौलाना साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। अगर मैंने एक आदमी के रोजे रखवाने हैं, वो पहले अपने रोजे रख के बाद में दूसरे महीने उसके रोजे रखवा सकता हूँ? ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साबिर साहब प्रोग्राम देखने का, सवाल करने का, और आप जवाब देंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में। तो कॉल्स बहुत आ रही हैं, तो चलें जो भी कॉल्स अभी होल्ड पे थी तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। कोई सवाल अगर रह गया तो इंशाल्लाह शाम को पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मौलाना साहब से बात करना थी। जी 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 बहन जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और फारूक हैदर साहब, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे और रमज़ान मुबारक हो आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। और मुझे एक सवाल पूछना था मौलाना साहब से कि अगर किसी के पास सोने के जो 10 ग्राम या 20 ग्राम के जो बिस्किट होते हैं, अगर वो खरीदता है और उसको ला के फिर उसको अपने बच्चों में दे देता है विद इन अ ईयर, तो क्या उसके ऊपर उसको खुम्स अदा करके बच्चों को देना चाहिए या फिर बच्चों को उसका खुम्स अदा करना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी नोट कर लिया है। जज़ाकल्लाह। अच्छा मतलब साहब, एक सवाल गुलशन का था कि रोज़े के दौरान अगर तबीयत ख़राब हो जाए और उन्होंने कहा मैदा ख़राब हो जाए तो इसके लिए अगर तबीयत इस तरह से ख़राब है कि वो मतलब ज़्यादा ख़तरा है उनकी सेहत के ख़राब हो जाने का, तो वो रोज़ा इफ्तार कर सकती हैं। अलबत्ता उसके बाद जो है वो उस रोज़े की क़ज़ा करेगी। ठीक है। अली साहब ने लंदन से पूछा कि अमूमन ये टाइम जो है वो बुनियादी तौर पे असल में यहाँ पे एहतियातन, वरना अज़ान ही असल वक्त होता है। अच्छा। असल वक्त अज़ान ही होता है। यहाँ पे इमसाक वैसे थोड़ा सा एहतियातन पहले करवा देते हैं और अज़ान जो है वो बाद में। अब ये जो है वो इश्तिहार के मुरतब करने वालों पे है कि उन्होंने अज़ान जो है वो असले टाइम के बाद रखी हुई है या मतलब प्रॉपर टाइम पे रखी हुई है। एहतियात अपने तौर पे ठीक है, एहतियात थोड़ी सी पहले बंद हो जाए ताकि यकीन हो जाए कि रोज़ा सही वक्त पे रखा गया। लेकिन ये वो इश्तिहार बनाने वालों पे मुनहसर है कि उन्होंने वो इमसाक का टाइम असली टाइम करार दिया है या अज़ान का असली टाइम जो है वो करार दिया है। मेरे ख़्याल में ये जो इमसाक का टाइम है ये बुनियादी तौर पे एहतियातन है और बाद में अज़ान जो है वो असल वक्त जो है वो है। उससे पहले पहले तक जो है वो खाया पिया जा सकता है। लेकिन चूंकि एहतियातन ये है कि यकीन हो कि मैंने सही वक्त पे रोज़ा रख लिया था, तो इमसाक के वक्त ही रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल था, उन भाई ने अपना नाम नहीं बताया कि पाकिस्तान भिजवाने के लिए अगर उनके पास पैसे ना हों, अगर वो ऐसे बीमार हैं कि पूरा साल बीमार रहे और रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है, तो मैंने पिछले किसी प्रोग्राम में भी कहा था कि ये फ़िदिया देना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर वो नहीं भी भेजते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर भेजेंगे तो मुस्तहब है, अच्छी बात है, नहीं भी भेजते तो गुनाह कोई नहीं है। ठीक है, ये इजाज़त है बीमार के लिए। बहुत शुक्रिया। ऐसे बीमार जो कि मतलब वो मुस्तकिल बीमार हैं और फिर उनके पास जैसे वो फरमा रहे थे गुंजाइश भी नहीं है, तो वो नहीं भी करते तो गुनाह नहीं है। जज़ाकल्लाह। लॉटरी के हवाले से उन्होंने पूछा कि क्या ये जायज़ है? लॉटरी जो है वो मेरे ख्याल में वो एक तरह का जुआ होता है और वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है। मोहम्मद अली साहब ने पूछा कि एटम बम जो है वो क्या होना चाहिए? मोहम्मद अली साहब की अपनी एक राय है, यकीनी तौर पे वो सोचते रहते हैं, लेकिन साइंसी तरक्की किसी किस्म की इस्लाम उस पर पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम
چھری بنانے پہ پابندی نہیں لگاتا، چھری کے استعمال پہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے پہ اس کو استعمال کرنا ہے یا غلط طریقے پہ استعمال کرنا ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات کا کہ ایٹم بم جنہوں نے بنا کے چلایا انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، بے گناہ لوگوں کو مارا، اور وہ ایک مطلب تاریخ کا بڑا بھیانک واقعہ ہے۔ ایٹم بم جو ہے اس کو مطلب استعمال اس طرح سے کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ البتہ قرآن حکیم کی واضح آیات ہیں مسلمانوں کو کہ اپنی قوت کو اکٹھا کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ جب دشمن جو ہے وہ آپ کے مد مقابل بہت زیادہ اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہا ہے سائنسی طور پہ، تو مسلمانوں کو بھی سائنسی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے اور وہ تمام وسائل ہونے چاہیے۔ البتہ اس کا استعمال جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی سے اور بھی بہت زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں اور بھی اس سے بڑے استفادے کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ خود جو ہے وہ سائنس جو ہے اس پہ کوئی پابندی اور قدغن استعمال کا ایشو یہ الگ ہے، یہ الگ ایشو، لیکن ایک دفاع کے لیے اپنی قوت کو منظم رکھنا تاکہ دوسروں پہ خوف اور دھاک بیٹھی رہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں، مجھے امید ہے محمد علی صاحب کو جواب مطمئن کیا ہوگا۔ بلال بخاری صاحب نے پوچھا کہ نارتھ پول یا ایسے علاقے جہاں 6 مہینے کے دن، جہاں پہ 6 مہینے کے دن ہیں یا 6 مہینے کی راتیں ہیں، 2-3 آپشن دیے ہیں علماء نے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ان ایام میں خاص طور پہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ساتھ والے ملک میں بندہ چلا جائے جہاں پہ دن رات کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اور وہاں پہ جا کے روزے رکھے۔ اگر نہیں تو وہاں پہ بھی بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ ساتھ والے ملکوں کے ٹائمنگ جو ہیں ان کو وہاں پہ فالو کر لیا جائے، اپنا لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ منڈی بہاؤدین سے سید صابر حسین شاہ صاحب کا سوال تھا، مکمل میں نہیں سمجھ پایا کہ میں سمجھ گیا ان کا سوال۔ وہ جس کو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں وہ اپنے روزے ہی رکھے، ان کے روزے نہیں، وہ روزے اپنے ہی رکھے، کھانا ان کی طرف سے جائے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس سے بھی ثواب ملے گا۔ یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ وہ پہلے اپنے رکھ لے اور پھر بعد میں میری طرف سے رکھے، تو وہ نہیں ہے۔ مطلب ان کے اگر وہ نہیں رکھ سکتے پورا سال یا ویسے بھی اس مہینے میں نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دینا چاہتے ہیں، فدیے کے طور پہ وہ کسی کو دے دیں، وہ اپنے روزے رکھتا رہے، اس کے اپنے روزے بھی ہوں گے اور ثواب انہیں بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ سونے کے 10 گرام بسکٹ ہیں وہ بچوں کو انہوں نے دیے ہیں، تو خمس ادا کر کے دینا چاہیے یا وہ جن کے پاس اب چلے گئے ان کو خمس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہن جو ہیں جب انہوں نے سونا خریدا تھا تو وہ پہلے سے خمس دیتی تھی یا خمس نہیں دیتی تھی، ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر خمس دیتی بھی تھی تو یہ مطلب ان کے روٹین کے اخراجات سے زیادہ ہے۔ یہ انہوں نے خریدا، اس بسکٹ وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے خرید کے اپنے بیٹوں کو دے دیے، یہ ایک اضافی ان کی چیز تھی۔ میرے خیال میں مزید اس پہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، لیکن ان کو خمس جو ہے وہ اس کا دینا چاہیے، چونکہ یہ اس کی بچت میں شمار ہوگا، نہ یہ کہ ان کے روٹین اخراجات میں شمار ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی اولاد کو یا کسی کو دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بچت تھی، ان کو خمس دینا ہے، اگلے والے تو اپنا دیکھیں گے کہ ان کے پاس بچت ہے یا نہیں بچت۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، سوال و جواب جنہوں نے کیے ان کا بھی بہت شکریہ، اور جنہوں نے صرف پروگرام دیکھا ہے ان سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی آپ کے لیے ہر قسم کا پروگرام لا رہا ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے بہت ہی خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک فگر بھی جو ہمارا محبان ہدایت کیمپین کا 5000 مومنین کی تلاش پوری دنیا میں، تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی واقعی آپ کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیجئے تاکہ یہ ہدایت کی روشنی دنیا تک پہنچتی رہے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ جناب مولانا محمد اصغر یزدانی صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر کہوں گا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی کہ میں پروگرام ابھی ختم کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ، مجھے کنٹرول روم سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے کوئی بھائی باہر آ کے بتا دیں گے تو ہم پروگرام ختم کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب بہت اچھی ایک تو آپ سوال جواب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو لوگوں میں شعور آ رہا ہے، سوال سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں میں جو علم کی جو بھوک تھی وہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ایک تو بڑھ بھی رہی ہے اور کچھ نہ کچھ دین پہ عبور بھی وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ، وہ تو پہلے بھی ہم نے کہا اور
اس بات پہ کہ واقعاً ہدایت ٹی وی کی وجہ سے یو کے اور یورپ میں ایک واقعاً انقلاب آیا ہے، اور اب تو پوری دنیا میں مطلب اس کی یہ آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. دین جو ہے وہ پہلے بھی تھے، پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ دیندار تھے، وہ دیندار تھے، لیکن ہدایت نے گویا ان کو پالش کیا ہے وہ اور زیادہ بہتر انداز سے. جن کو جب شروع میں ہم نے پروگرام شروع کیے ٹی وی چینلوں کے حوالے سے، تو کئی کالیں جو ہے وہ آتی تھی. بعض ایسی جگہ تھیں کہ جن جگہوں پہ جو ہے وہ اصلاً کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. مطلب ایسی صورتحال تھی کہ کوئی مطلب ان کے پاس دین کے پہنچنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. اور کالیں بعض اوقات ایسی بھی لوگ کرتے تھے کہ ہم صرف ٹی وی کے ذریعے سے ہی دین کو سمجھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے ذریعے سے ہی دین کو سمجھ رہے ہیں. تو اب بھی یہ صورتحال بعض جگہوں پہ ایسی ہے کہ جہاں پہ علماء نہیں ہیں، کسی گاؤں اور کسی مطلب ولیج میں، کسی دور دراز کے علاقے میں جہاں پہ مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، وہاں تک گھروں میں جو ہے وہ ٹی وی پہنچ گیا ہے، ہدایت ٹی وی، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ شعور جو ہے وہ بیدار ہوا ہے، لوگ مذہب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور زیادہ پہلے اگر سادہ مذہبی تھے تو اب پڑھے لکھے مذہبی ہو رہے ہیں. پہلے ایسے مذہبی تھے، اب پڑھے لکھے جو ہے وہ مذہبی ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور جیسے پہلے تو کچھ مسائل سے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، یا کوتاہی میں کچھ ایسے کام بھی ہو گئے کہ جو شاید معاف کر دیے جائیں، لیکن جیسے جیسے پھر علم حاصل ہو رہا ہے، آپ سے ہم جوابات حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ اب جو کام غلط کر دیا اب وہ ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ لا علمی میں ہمیں معاف کر دیا جائے. اب تو جتنا علم ہوگا اتنی زیادہ پھر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی اس بندے کو بھی معاف نہیں ہوگا جس بندے کو پتہ ہے کہ میں علم حاصل کر سکتا ہوں اور وہ پھر حاصل نہیں کرتا. یعنی اتنی سمجھ آ جائے کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں علم حاصل کروں، اور میرے پاس وسائل بھی ہیں علم کے حاصل کرنے کے. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ علم حاصل ہی نہیں ہو رہا، تو یہ تو بات درست نہیں ہے. اب نیٹ ہے، ٹی وی ہیں، قریب علماء ہیں، مختلف ذرائع جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اب یہ بہانہ تو نہیں چلتا کہ جناب میری پہنچ ہی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ چل سکتا ہے، یعنی اسے علم ہو جائے کہ میں علم حاصل کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اور اس کا چھٹکارا نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ علم کو حاصل نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور وہ بندہ خود جانتا ہے کہ میرے پاس کیا ذرائع ہے، اور اب تو بس ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پہ ہے، پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پہ ہے. مطلب وہی آپ کا موبائل جو ہے اسی پہ آپ بیٹھ کے پوری دنیا جو ہے اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. جس چیز کی معلومات ابھی وہ مطلب ہم تو چونکہ اتنے نہیں ہیں ٹیکنیکل لوگ، تو وہ مجھے ایک آج کا ہی مسئلہ ہے کہ کوئی فون تھا اور اس کے فون کے کوڈ سے یہ پتہ کرنا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں سے فون ہے. تو وہ عزیز ہمارے کنٹرول روم والے جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ فلاں جگہ کا فون ہے اور فلاں علاقے سے یہ فون ہوا ہے. یعنی اب تو یہ سہولت کہ ایک اس کے کوڈ سے آپ مطلب پہنچ جاتے ہیں کہاں پہ کون سا شہر ہے، کون سا ملک ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب علم تو ظاہر ہے بہت ترقی کر گیا، اور علماء کرام بھی اس علم سے اپڈیٹ اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے. اپنی ہمارے ٹیکنالوجی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یہ آئی پیڈ، اور اس آئی پیڈ پر سے ہم مطلب پورے کے پورے دروس تیاریاں کر کے اور پھر پوری ویب سائٹیں جو ہیں ان سے نکال کے پیغمبر گرامی کی احادیث، معصومین کی احادیث یکجا ہمیں مل جاتی ہیں، بجائے مختلف کتابوں کے دیکھنے کے ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں. کلک کرتے ہیں وہ سارا آ جاتا ہے سامنے رکھ کے، وہ احادیث جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. تو یہ بہرحال علماء بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. جیسے ویب سائٹس کی آپ نے بات کی، سائٹس کو صحیح جو وہ سائٹ بندہ کوئی کھول رہا ہے، اب رمضان المبارک کی سائٹ کھولی کل میں نے، تو اس پہ ایک بہت سی احادیث وہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ دیر تک سحر کرو اور جلدی افطار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس طرح کی احادیث بہت سے جو لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے بنائی گئی. تو مختلف جو ہے نا وہ مکاتب فکر ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہیں
انہوں نے اپنا مواد جو ہے وہ ویب پہ ڈالا ہوا ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا ہے. آپ کلک کرتے ہیں, آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, مختلف مذاہب کی آ جاتی ہیں, مختلف فرقوں کی آ جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک عامی شخص جو ہے, مطلب ہم جیسا ایک طالب علم ہے تو وہ تو کسی چیز کو بھی پڑھے گا تو اس پہ غور کرے گا کہ یہ کس نے کہا, کس طرح سے کہا اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے. ایک عام شخص جو ہے وہ اگر معلومات کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو مرضی کرے, لیکن اگر عمل کے لیے چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مکتب فکر کی ویب سائٹ کو کھولے. اور اپنے مکتب فکر کا مطلب میں نے عرض کیا کہ ہم جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ برادران کے حوالے سے کیا اقوال موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, اور ہمارے حوالے سے کیا موجود ہیں, مثلا یہی کہ قرآن حکیم کے فضائل یا مطلب ماہ مبارک کے فضائل, تو وہ فضائل رمضان عند اہل البیت, یعنی اہل بیت کی نظر میں فضائل کیا ہیں. قرآن حکیم کے فضائل عند اہل البیت, اہل بیت کی نظر میں جو ہے وہ فضائل, تو پھر وہ ساری کی ساری کتابیں وہ آ جاتی ہیں, اور ساری کی ساری احادیث اور قرآن کی آیات سے جو استفادہ معصومین نے کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اور پھر اس سے ہم استفادہ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں, تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ مولانا صاحب. تو مجھے بتایا جا رہا ہے 1 منٹ ہے پروگرام میں. تو ناظرین, بہت اچھی باتیں ہم نے سنی, اور وہی بات کہ جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ اور علماء کرام اضافہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا یا ہمارے پاس معلومات نہیں تھی. معلومات آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں, کس طرح سے روزہ گزارنا ہے, کس طرح سے روزے کی اہمیت ہے. بہترین باتیں ہم سن رہے ہیں, حدیث سن رہے ہیں, ائمہ معصومین کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سحر افطار کرتے تھے, روزے کے دوران کیا اعمال کرتے تھے. سب دعائیں ہمارے پاس ہیں. تو اب بھی جیسے آغاز میں مولانا صاحب نے فرمایا حدیث پاک کہ وہ بدبخت ہے جو اس ماہ میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت ہو جو اس ماہ میں بھی کوئی محروم رہ جائے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب افطار ود ہدایت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.